अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। प्रोग्राम में हबीब साहब मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, सर-ए-दस्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत इंतखाबात पर आकर रुक गई है। इस वक्ती जमहूरियत को ख़त्म करने के सिलसिले में आज लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। गवर्नर पंजाब की जानिब से अदालत में जवाब दायर किया गया, जिसमें उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आला की एडवाइस पर उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की, इसीलिए इंतखाबात की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वकील तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की तो निगरान काबीना कैसे बना दी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं, ये लिखी हुई बात है। इलेक्शन कराने की तारीख देने का तरीक़ाकार क्या होगा वो हम देख लेते हैं। फाजिल जज ने गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को कल जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी और ये रिमार्क्स दिए कि केस का फैसला 13 फरवरी की रात तक सुना देंगे। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि आइन से इन्हिराफ किसी सूरत मुमकिन नहीं। आइन से इन्हिराफ मुमकिन नहीं है। वाज़े लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। इस आइनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो भी मदद जिस हुकूमती इदारे से चाहिए होगी वो आइनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करे और वो कोई हीला बहाना उसके लिए नहीं कर सकता। और अगर ये ना हो तो आइन के अंदर सजा भी वाज़े तौर के मुतय्यन कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को टाइम दिया गया था, पिछले हफ्ते 6 दिन का टाइम दिया। उनको भी पता है कि अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो ये आइन के इन्हिराफ है। तमाम ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मौत इनको नजर आ रही है। आम इंतखाबात की गूंज आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी। नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़े हो रही है। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। इमरान खान भी इंतखाबात के हवाले से अदलिया से तवक्कुआत बांधे हुए हैं। उनका ये कहना है कि बर वक्त इंतखाबात के उन्हें सिर्फ अदलिया से ही उम्मीद है। दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से वजारत दिफा और अदलिया ने अपनी मसरूफियात के बायस अमला ना देने, जबकि वजारत खजाना ने मुआशी बहरान और खसारे के बायस रकम देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि इंतखाबात की गाड़ी आखिर चलेगी कैसी। इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शफकत महमूद साहब, 3 इदारों ने अमलन माजरत कर लिया इंतखाबात के हवाले से, तो आपको इस सूरत हाल में इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं? देखें जी, अदारों की अपनी मसलहतें हैं और अपने उनके मसाइल हैं, लेकिन ये तो क्लियर है कि नून लीग का और पीपल्स पार्टी का और इन लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं है इलेक्शन लड़ने का या लड़ाने का, इसलिए कि उनको पता है कि उनको मार पड़ेगी और इसकी वजह से वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं बाहर निकलने का। तो आप ये बताइए कि आप एक तरफ तो कोर्ट में हैं, तो आपको क्या लग रहा है कोर्ट की प्रोसीडिंग से कि आपको कोई तवक्को पैदा हुई है कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे इन 2 सूबों के? देखिए जी, कानून में तो गुंजाइश ही नहीं है। 90 डेज लिखा है कानून में, आइन में, उससे डिविएशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए मतलब है कि इमरजेंसी प्रोविजन कौन सी ऐसी है जो कि इसको चेंज कर सकती है। मेरा ख्याल है कि अदालत में जितनी भी मुकालमे हुए हैं, जो भी जजेस ने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि जजेस भी यही महसूस करते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप मीडिया में देखें, एडिटोरियल्स देखें, बार बार यही कहा जा रहा है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि नवे से दिन कर। शफकत साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे के हवाले से बात की जा रही है कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत अगर अदालत में जाके या इलेक्शन कमीशन को कहे कि जनाब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम क्या करें? देखिए, बात यह है कि जो हमारा जमहूरी निज़ाम है उसके अंदर जब भी इलेक्शन ड्यू होता है, किसी भी तरीके से हो, वो अवलियत लेता है किसी और चीज़ से। ठीक। क्योंकि अगर जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा, तो फिर तो खत्म हो गया ना काम। अगर कानून कायदा चलना ही नहीं है तो खत्म हो गया। तो इसलिए फ्रैंकली ये तो मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बहाना बनाया है, और ये बहाना बनाया इसलिए बनाया कि वो इलेक्शन में चाहते हैं।
لیکن سیاسی جماعتیں یہ بھی تو دیکھ رہی ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. چند ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ملک میں کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے. اور بالخصوص پولیس کا یہ نقطہ نظر ہے. پولیس کہہ رہی ہے ہمیں آپریشن کمپلیٹ کرنے دیا جائے چند مخصوص علاقوں میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جواز ہو سکتا ہے یا مخصوص علاقوں کی حد تک الیکشن نہ ہو؟ لیکن پولیس بھی تو انہی کے پاس ہے نا اور انہی کے متحد ہے, تو وہ یہ کہ ایسے کوئی تعویلیں دیں گے جو کہ ان کے نیریٹو کو بیانیے کو سوٹ کریں. لیکن آپ کو شاید علم ہے کہ افغانستان میں جب جنگ اپنے عروج پر تھی تو اس وقت بھی ایک سلوشن جو دیکھا گیا تھا مسائل کا وہ یہ تھا کہ الیکشن کرائے جائے. جی دیکھیں الیکشن دنیا جہان میں الیکشن جب کرائے جاتے ہیں اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ایک جنون لیڈرشپ آگے آتی ہے اور وہ ملک کے مسائل حل کرتی ہے. تو اس لیے یہ سر بہانہ ہے, پولیس بھی بہانے ان کے کہنے پہ کر رہی ہے. اور اچھا ایک اور سوال بھی اٹھ رہا ہے, وہ اگرچہ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ سوال اس قابل ہے کہ اس کو اٹھایا جائے, لیکن بہرحال میں اس سوال کو زبان ضرور دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ ریکارڈ پہ آ جائے. ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اچھا جی الیکشن ہو گیا, آپ جیت گئے, واٹ نیکسٹ, ڈو یو ہیو اینی پلان؟ دیکھیں پلان ہمارے پاس تو ہیں, لیکن یہ کوئی سوال نہیں ہوتا کہ جی الیکشن ہم نے کرانے جا رہے ہیں تو ریاست کہے کہ جی ہم تب چلائیں گے الیکشن کرائیں گے جب کوئی ہمیں کسی کے پلان سے ہمیں اتفاق ہوگا. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ جی پلان جو ہے وہ پہلے پلان بتائیں اور ہم اتفاق کریں گے کہ یہ پلان ہے یا نہیں ہے پھر ہم الیکشن کرائیں گے. یہ تو نفی ہے جمہوریت کی اور نفی ہے جتنی بھی پریکٹسز ہیں دنیا جہان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی, اس کی نفی ہے. ایسے کوئی نہیں ہوتا, بالکل پلان ہے, لیکن اگر پلان کسی کو پسند آئے یا نہ آئے وہ ایک علیحدہ بات. اچھا جس طرح سے انتخابات کے التوا کی کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف چیزوں کو جواز بنا کر, اگر ایسا ہو جاتا ہے, حکومت ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں تحریک انصاف کی اسٹریٹجی تھرو آؤٹ دو چیزوں پہ رہی ہے اور وہی اسٹریٹجی ہوگی. ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے عدالتی نظام جو ہے اس کا عدالتی دروازے ضرور کھٹکھٹانے ہیں, ہر صورت میں کھٹکھٹانے ہیں, اور جوڈیشری جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. تو ایک ہم نے یہ ہماری آپشن ہے, اور دوسری ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. عوام احتجاج کرنا بھی جمہوریت ہمارا حق ہے, احتجاج بھی کریں گے. اچھا شفقت محمود صاحب, آپ ایک ضمنی الیکشن کا سامنا بھی کر رہے ہیں, معاف کیجیے گا, یہ جو ضمنی الیکشن ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو الیکشن, اس الیکشن سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ ہم اسمبلی کی طرف جا رہے ہیں, اور اسمبلی کی طرف جیسے ہی آپ نے جانے کا اعلان کیا اگلے دن ان لوگوں کے استعفے منظور ہو گئے جن میں آپ بھی شامل ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 43 استعفے جو عدالت کے حکم سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہولڈ کر لیں, تو کیا آپ کے استعفے بھی اس بنیاد پہ ہولڈ کیے جا سکتے ہیں اور یہ الیکشن بھی؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑی ایک عجیب تضاد ہے کہ پروونشل الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ جناب پیسے نہیں ہیں, لا اینڈ آرڈر خراب ہے, افنا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور نیشنل الیکشن کی جو شیڈول بھی آ گیا ہے, باقی چیزیں بھی آ گئی. بہرحال ہم دیکھیں ہم الیکشن ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کل اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرائے ہیں اور میں بالکل تیار ہوں, ہم آئیں میدان میں ہمارے ساتھ آ کے بائی الیکشن بھی لڑ لیں. حالانکہ 4 سے 6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہونا ہے, اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ ایک سال میں 2 جنرل الیکشن, 2 بڑے الیکشن جو ہیں وہ لڑے جائیں, لیکن پھر بھی ہم تیار ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر طریقہ ڈھونڈیں گے بھاگنے کا, اور اس الیکشن سے بھی ابھی آلریڈی بھاگ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ نے کل اپنے نامینیشن پیپر جمع نہیں کرائے, وہ ابھی تذبذب میں. اچھا شفقت صاحب یہ بھی فرمائیے گا, تذبذب میں نہیں ہے, بھاگ گئے ہیں کیونکہ ڈیٹ تو اوور ہو گئی ہے نا. اچھا شفقت صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ خان صاحب پر نااہلی کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان پر ایسے کیسز ہیں جس میں ان کی نااہلی ہو سکتی ہے. اس سچویشن میں پھر تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہوں گی, کون پارٹی کو لیڈ کرے گا؟ گو خان صاحب ہی سارے فیصلے کریں گے, لیکن بہرحال پھر پارٹی کے سربراہ کے طور پر تو کسی کو سامنے آنا پڑے گا. نہیں, اس قسم کے مفروضوں پہ ہم کامنٹ کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمارے پاس لیگل آپشنز
موجود ہیں ان لیگل آپشنز کو اپنایا جائے گا. جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ احتجاج کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہر حال میں خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے قائد ہیں, لیڈر ہیں, اس لیے ان کی بات جو ہے وہ ہر لحاظ سے افضل ہے. آپ کی لیگل ٹیم کیا کہتی ہے؟ خاص طور پہ ایک نیشنل ٹی وی پہ اس طرح کی بات کرنے میں مجھے حجاب محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بچی کا معاملہ ہے اور مطلب اس حوالے سے پی ایم ایل این اس کو بڑا اٹھا رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے وکلاء آپ کو کیا بتا رہے ہیں اس کیس کے بارے میں؟ دیکھیے ہمارے وکلاء کیس کو فائٹ کر رہے ہیں اور وہ فائٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ صرف ایک ہی مقصد ہے خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کا, اور یہ کیونکہ وہ ان سے خائف ہیں تو اس لیے ہم ہر صورت اس کا قانونی مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے. اور آپ کی پارٹی کی فنڈنگ کا کیس بھی تو ہے. جی میں کہا رہا کہ یہ سب جعلی کیسز جو ہیں ان کے اوپر پورا مقابلہ ہوگا, ان کا ہر صورت مقابلہ ہوگا. اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ جب قانون اور قاعدے اور آئین کی نفی ہوتی نظر آتی ہے تو یہ ایک آخری قدم ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑی خوشی سے کوئی کہتا ہے کہ جی ہم جیل جائیں گے, لیکن جب آپ آئین اور قانون کی نفی کریں اور جب جو چیز ہونی چاہیے وہ نہ ہو تو پھر ایک مجبوری کے تحت کئی اقدام کیے جاتے ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے. اچھا یہ بتائیے گا شفقت محمود صاحب, آپ نے جب سے آپ کی حکومت گئی ہے آپ کی پارٹی مسلسل سڑک پہ رہی ہے, اور جب سے خان صاحب کو یہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد سے پارٹی کی سرگرمیاں کچھ ماند پڑی ہیں پبلک میں, میں جلسوں کے اور جلوسوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. تو دوبارہ خان صاحب کب ایکٹیو ہوں گے سڑک پہ؟ ایک آپ کی جو سٹرینتھ ہے کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی دکھایا جائے کسی وقت؟ دیکھیں حبیب صاحب ہم نے 68 جلسے کیے جی. میرا خیال ہے کسی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا, اور سارے جو تھے وہ ایک بے پناہ کامیاب جلسے تھے جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی. تو ہمیں کسی کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں. ہر سروے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں. ایک پرٹیکولر معاملہ ہے الیکشن کا, میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو میں آپ کو الیکشن کا بتا رہا ہوں نا, الیکشن کے لیے ہمیں کوئی جب تک الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, جہاں ہوئی ہے بس آج میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ حیران ہوں گے, جہاں ہم ایک بندے کو بلاتے ہیں 5 آنے کے لیے تیار ہیں. عوام تو 100% تحریک انصاف کے ساتھ. اچھا شفقت محمود صاحب, ایک اور اہم بات آج عدالت کے سامنے دلائل دیتے ہوئے علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ اگر گورنرز تاریخ نہیں دے سکتے تو پھر صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں. تو صدر صاحب سے ان معاملات پر گفتگو اور مشاورت چل رہی ہے؟ دیکھیں میں کیونکہ وکیل نہیں ہوں اس لیے میرے پاس اس کی جو لیگل جسٹیفیکیشن ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن اگر علی ظفر صاحب سینئر لائر ہیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً پھر اس میں سچائی ہوگی. نہیں آج صدر صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی تو کی ہے نا؟ جی بالکل کی ہے. تو اس میں کیا اس طرح کی کوئی بات چیت آگے کی؟ کیونکہ پہلے ایک خط تو لکھا ہے صدر صاحب نے. جی میری بہت زیادہ اطلاع نہیں ہے اس کی چیز کے بارے میں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو صدر صاحب نے خط لکھا ہے انہوں نے اپنی آئینی ڈیوٹی پوری کی ہے. وہ صدر مملکت ہیں, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, اور انہوں نے جب دیکھا کہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کا نوٹس لیا, اور نوٹس لے کے انہوں نے اس کے اوپر خط تحریر کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے وہ مجبور ہو ایسا خط لکھنے پہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, اگر الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, تو کیا پھر بھی عدالت الیکشن کے حوالے سے کہہ سکتی ہے الیکشن ہو جائیں گے عدالت کے کہنے پر؟ عثمان 2009 میں یمن کے صدر ہوا کرتے تھے علی عبداللہ صالح. ان کا خیال یہ تھا کہ 2009 میں الیکشن ڈیو تھے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے اور یمن کی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے بعد کچھ اور ہمیں قانون سازی بھی کرنی ہے, تو لہٰذا الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے. جب وہ الیکشن ڈیلے ہو گئے
تو اس کے بعد پھر یمن میں خانہ جنگی تو ہوئی ہے, الیکشن نہیں ہوئے. لبنان میں 2009 میں یہی ہوا کہ جناب ہم کچھ قانون سازی کریں گے, ملک کی سیکیورٹی کے حالات بڑے مخدوش ہیں اور ملک کے اندر ہمیں کچھ قوانین بھی بنانے ہیں. یہاں تو 3 ادارے عملاً معذرت میں کر آپ رہے کو ہیں عرض کروں, اس وقت وہاں کے بھی ادارے ہی ہوں گے نا. اچھا, وہاں پہ کسی کو خواب تو نہیں آیا ہوگا. وہاں کا کوئی پولیس چیف ہوگا, وہاں کا کوئی چیف سیکرٹری ہوگا, وہاں کے متعلقہ لوگ ہوں گے. اور حکومت نے کہا کہ جناب ہاں جی ٹھیک ہے جی, ہم تو الیکشن نہیں کرواتے. اس کے بعد 2009 کے بعد لبنان میں کیا ہوا؟ لبنان کی 80% آبادی غربت کی سطح سے نیچے چلی. وہاں پہ ہر جگہ تناؤ تو وہاں پہ پہلے ہی سے تھا, وہ اتنا بڑھ گیا کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. ایک بلا وجہ کی ایک جنگ لڑنا پڑی, اور پھر الٹیمیٹلی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ 2018 میں 9 سال بعد وہاں الیکشن ممکن ہوا, اور 2018 سے 22 کے دوران بھی جو کچھ ہوا وہ پھر حکومت سے کسی سے اب تک نہیں سنبھل پا رہا. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ الیکشن میں, جب اس طرح کی جمہوری ملکوں میں جب اس طرح کے لوگ اٹھ کے, جو آئی جیز ہیں یا چیف سیکرٹریز ہیں, وہ اٹھ کے جائیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن کو بتائیں گے کہ جناب ہمارا تو یہ بھی مسئلہ ہے, ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے, ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے, تو بھائی ایک نمبر 1 تم لوگ ہوتے کون ہو یہ جا کے بتانے والے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم تو اتنے نالائق ہو, تمہاری وجہ سے تو یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. تم لوگوں کی نااہلی, اقربا پروری اور نالائکی کی وجہ سے پاکستان اس حالت کو پہنچا ہے, اور انہی کے ساتھ مشورہ کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, الیکشن کمیشن کو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن یہ کیا ہے. ہمارا دستور یہ کہتا ہے صاف اور واضح لفظوں میں کہ الیکشن کمیشن نے یہ محفل آرائی نہیں کرنی. اس کو بلا لو, اس کا بھی گانا سن لو, اس کو بلا لو, اس کی نظم بھی سن لو, اس کو بلا لو, اس کا قصیدہ بھی سن لو. یہ نہیں کرنا, بس فیصلہ دینا ہے. فیصلہ دینا ہے اور اوپر رہ کے فیصلہ دینا ہے. آرڈر کرنا ہے آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو اور تمام لوگوں کو کہ جناب الیکشن کی فلاں تاریخ ہے اور ہمیں یہ انتظامات چاہیے. وزارت خزانہ پھر کیا کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے؟ وزارت خزانہ یہ نہیں کہہ سکتی, اور کوئی بھی شخص الیکشن کمیشن کے حکم کی سرتابی نہ کر سکے. اس وجہ سے دستور میں ایک بات واضح لکھ دی گئی ہے کہ جیسے ہی جس علاقے میں الیکشن اناؤنس ہوگا یا کسی صوبے میں الیکشن اناؤنس ہوگا یا پورے ملک میں الیکشن اناؤنس ہوگا, پورے کا پورا اختیار اور ارادہ اور سب کچھ وہ الیکشن کمیشن کو منتقل ہو جائے. وہ کسی ادارے سے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے تو ادارہ پابند ہوگا. پھر ادارہ پابند ہے. اچھا, کہ وہاں پہ سیکیورٹی مہیا کرے, اور پھر کوئی بھی پھر وزارت خزانہ پابند ہے کہ الیکشن کے لیے پیسے دے. پھر کوئی بھی ادارہ جس کو الیکشن کمیشن حکم کرے گا اس کے احکامات کے تابع ہو جائے. تو اتنا واضح آئین ہے, اور پھر مزے کی بات, عدالت کے پاس پھر 2000 الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک باقاعدہ شق شامل کی گئی کہ جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو توہین عدالت کے بھی اختیارات ہیں. اب توہین عدالت کے اختیارات اس لیے نہیں کہ کسی نے الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشنر کی شان میں کوئی ایک آدھ گستاخی کر دی یا اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اس کو لائن حاضر کر دو اور قانون کی ٹک ٹکی پہ باندھ دو. وہ اس لیے تھا, اب میں کیا عرض کروں, میں ہمارے بڑے بڑے لائق اور مہان لوگ ہیں نا الیکشن کمیشن میں, وہ اس لیے تھا کہ الیکشن کمیشن جب کسی آئی جی کو کہے کہ آئی جی آپ نے فلاں صوبے میں سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے, تو پھر آئی جی جان لڑا دے بصورت دیگر, اس کو توہین عدالت کی تلوار اس پہ گر جائے. حبیب صاحب اب چلیں, اب تو معاملہ عدالت کے سامنے ہے نا. اتنے واضح صورتحال میں ہمیں عدالت میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن اگر اپنا کام کر رہا ہوتا تو الیکشن کمیشن کو عدالت میں جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بریک سے پہلے میں ایک شارٹ کامنٹ آپ سے جاننا چاہوں گی. اگر عدالت کو کنونس کر لیا جاتا ہے کہ ان حالات میں انتخابات ممکن نہیں ہیں اور عدالت اس پر اطمینان کا اظہار کرتی ہے انتخابات نہیں ہوتے, تو کیا کسی اور کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے لیے؟ یہ بالکل آپ ایسی بات کر رہی ہیں کہ میں زمین کو کنونس کر لوں کہ آئندہ تمہارے اندر کوئی زلزلہ نہیں آئے گا. اچھا بھائی سمپل سی بات ہے, عدالت اپنا اختیار دستور سے لیتی ہے اور دستور کے اندر تمام اختیارات قوم کے ووٹ سے آتے ہیں, عوام سے آتے ہیں. تو عدالت کس طرح رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یعنی آپ مجھے کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ میں اپنے ہی بچے کو قتل کر دوں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک.
اور اگر کوئی کنوینس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر دستور پہ انا للہ پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں نازا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ کے اختیارات کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. 1973 کا دستور ریاست، حکومت، اداروں اور ان میں کام کرنے والے عہدیداروں کی ذمہ داریوں اور اختیارات کا احاطہ کرتا ہے. آئین ریاستی دستاویز ہے، معنوں میں یہ ایک ایسا سماجی معاہدہ ہے جس کی تشکیل بڑے سیاسی اور قانونی دماغوں کی مشاورت سے ممکن ہوئی، لیکن وقت اور حالات کے مطابق کبھی کسی شک کی تشریح کی اگر ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا. لیکن نگران وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں اور اختیارات کا معاملہ ایسا نہیں جس پر آئین میں کوئی ابہام ہے. دستور نگران وزیر اعلیٰ کو کون کون سے اختیارات دیتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسی بارے میں ہم بات کریں گے حبیب صاحب سے. حبیب صاحب، الیکشن ایکٹ 2017 نگران وزیر اعلیٰ کو کیا اختیار؟ دیکھیے، میں الیکشن ویسے تو جو نگران حکومتیں ہیں ان کا تعین اور تقرر جس طرح بھی ہوتا ہے وہ دستور میں درج ہے، لیکن جو اس میں ایک عمومی سا ذکر ہے کہ نگران حکومت ہوگی جو الیکشن کروائے گی، یعنی اس کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے. اور پھر دستور کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 بنا، جس کے سیکشن 230 میں باقاعدہ طور پر انیومریٹ کر کے بتا دیا گیا کہ کون کون سے کام ہیں جو ایک نگران حکومت کرے گی اور کون کون سے کام ہیں ایسے جو نگران حکومت نہیں کرے گی. اچھا. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آج ایک میں نے خبر دیکھی کہ جس میں ہمارے نگران وزیر اعلیٰ صاحب نے باقاعدہ طور پہ ایک زرعی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے کام کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون اور دستور کے اندر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک نگران وزیر اعلیٰ اس طرح کی کوئی ٹاسک فورس بنائے یا اس طرح کا کوئی کام کرے جس کو اگلی حکومت آ کے انڈو کر سکے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیداوار ہے، زرعی پیداوار ایک مستقل نوعیت کا کام ہے، یہ 90 دنوں میں کام نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ایسی صورت میں کسی بھی ٹاسک فورس کی تشکیل بھی میرے خیال میں ایک ایسا عمل ہے جو نگران وزیر اعلیٰ کی یا نگران وزیر اعظم کی انٹینشنز کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. تو میں صرف اس لیے کہ لوگوں کو بھی پتا ہو اور ہمارے نگرانوں کو بھی پتا ہو ہر قسم کے کہ نگران وزیر اعلیٰ یا نگران وزیر اعظم کی کیا حدود کار ہیں جو دستور کے تابع بنے ہوئے قانون میں طے کی گئی. نگرانوں کو پتا ہو کہ نگرانی کا سسٹم نگرانی کا سسٹم کیا ہے. تو سیکشن 230 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، یہ بتاتا ہے کہ نگران حکومت سرکاری امور نبھانے کے سلسلے میں روزمرہ کے کام کرے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کام مطلب کوئی جو طویل مدت کی کوئی منصوبہ بندی ہے وہ کرے گی، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اسے یہ سوچنا ہے کہ وہ کام صرف کرنے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ جن کی ضرورت ہے. دوسرا، نگران حکومت الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق مدد فراہم کرے گی. یعنی اس کا فرض ہے کہ اس نے مدد فراہم کرنی ہے، اس نے اپنے آئیڈیاز نہیں دینے، اس نے کوئی فرمائشی پروگرام نہیں چلانا کہ ہمارا آئی جی یہ کہہ رہا ہے، ہمارا چیف سیکرٹری یہ کہہ رہا ہے، ہمارا کوئی یہ کہہ رہا ہے، ہمارا وہ یہ کہہ رہا ہے. لہٰذا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرے تاکہ الیکشن منعقد ہو سکے. نگران حکومت متنازع امور اور ایسے اقدامات جو مستقبل کی حکومت سے متعلق ہوں گی ان سے خود کو دور رکھے گی. متنازع امور کیسے ہوتے؟ متنازع امور ایسے ہیں کہ جیسے کسی جج کے تقرر کا مسئلہ آ گیا یا کوئی اور ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پالیسی کوسچن ہے یا کہیں قانون آرڈیننس جاری کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسا کوئی بھی کام نگران حکومت نہیں کرے گی، بلکہ اس کے لیے اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ ہاں وہ یہ ضرور کر سکتا ہے نگران وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر کہ وہ ایک تجویز بنا کے آئندہ آنے والی حکومت کی ثوابدید پہ چھوڑ دے. اور نگران حکومت سیاسی جماعتوں اور افراد کے حوالے سے غیر جانبدار رہے گی. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے غیر جانبدار ہونے کا لکھ کے دے دینا ہے یا کہنا ہے منہ سے کہ میں غیر جانبدار ہوں. اس طرح کے واقعات بھی نہیں ہو سکتے کہ پرویز الہی کو پکڑا جائے، ان کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں، جو آپ کا انسداد رشوت ستانی کا جسے اینٹی کرپشن اور بعض لوگ آنٹی کرپشن کہتے ہیں، وہ ادارہ لوگوں کے پیچھے پڑ جائے اور پھر جا کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے خلاف ہیں. تو لہٰذا یہ کام بھی بنیادی طور پہ
निगरान गवर्नमेंट के एम्बिट से बाहर है। अब जरा इसकी डिटेल्स भी बताई गई हैं 230 के, बड़ा तवील एक सेक्शन है जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है। ये मैं जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है ये उसका आसान उर्दू तर्जुमा है। अब निगरान हुकूमत जिन अमूर पर उसको पाबंद रहना है, यानी वो अमूर जो उसे मना किए गए हैं कि उसने ऐसा काम नहीं करना, निगरान हुकूमत कोई पॉलिसी का फैसला नहीं करेगी। ये जो ज़रई पॉलिसी की तश्कील, ये तालीमी पॉलिसी की तश्कील, ये इस तरह के मामलात हैं जो निगरान हुकूमत नहीं कर सकती, उसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक महदूद रहना है। दूसरा काम जो नहीं कर सकती कि निगरान हुकूमत ऐसी कोई पॉलिसी और कोई फैसला नहीं करेगी, ये बात दोहराई गई है कानून के अंदर कि जो आइंदा आने वाली हुकूमत के इख्तियार को कम कर दे, उसको बढ़ा दे, या उसकी पॉलिसी जो स्टेटेड पॉलिसी है उसकी किसी पॉलिसी के अगेंस्ट चले जाए। यानी वो ये भी नहीं कर सकती निगरान हुकूमत कि एक मखसूस पुल जो एक जगह तामीर होना है उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली कर दे जो दरअसल उससे पहले वाली हुकूमत ने की थी। निगरान हुकूमत अवामी दिलचस्पी के हवाले से कोई मुआहिदा नहीं करेगी। ये निगरान हुकूमत के पास कोई चांस नहीं है कि वो किसी को लाहौर की सफाई का ठेका दे दे, वो किसी को बिजली का ठेका दे दे, वो किसी से कोई ऐसा मुआहिदा कर ले जो उसकी मुद्दत के से आगे निकलता हो। तो लिहाजा इस तरह का कोई मुआहिदा भी निगरान हुकूमत के दायरे कार में नहीं आता। निगरान हुकूमत पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है कि वो बैरूने मुल्क किसी डोनर से, मल्टीलैटरल किसी इदारे से कोई काम नहीं करेगी, कोई बातचीत नहीं करेगी। मिलना जुलना अपनी जगह, जो पहले से हो चुका है उसके दरमियान में कोई रुकावट आ गई है उसको ठीक कर लें, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो IMF के, जब आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हुकूमत इसलिए नहीं तोड़ी जा रही थी कि IMF से मुज़ाकरात करने हैं और IMF निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगा, तो उसके पीछे ये भी एक रीज़न है कि हमारा कानूनी निज़ाम भी निगरानों को इस काम की इजाज़त नहीं देता। निगरान हुकूमत किसी सरकारी ओहदेदार की तकर्री या तरक्की के हवाले से भी काम नहीं करेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अचानक वन फाइन मॉर्निंग 20 ग्रेड के आदमी को 22वें ग्रेड का कर दे, या 22वें ग्रेड की डिमोशन कर दे, या किसी इंक्वायरी को होल्ड कर ले। तो लिहाजा ऐसा कोई काम निगरान हुकूमत नहीं कर सकती बगैर इलेक्शन कमीशन के मशवरे से, और इलेक्शन कमीशन का मशवरा भी तरक्की और तनज़ली में कोई अहमियत नहीं रखता। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर किसी सरकारी ओहदेदार का तबादला भी नहीं कर सकती। यानी यह भी नहीं हो सकता कि आप उसका तबादला कर दें, और निगरान हुकूमत साफ और शफाफ इंतखाबात के रास्ते पर रुकावट डालेगी, ना ही इस पर असर अंदाज होने की कोई कोशिश करेगी। और इसके साथ में जहन में रखना चाहिए उस्मान नुमान साहिबा कि हमारी निगरान वजीर आला हो, निगरान वजीर हो, निगरान वजीर आजम हो, उन सब को, निगरान काबीना को फौरी तौर पे 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को अपने असासे भी जमा कराने। अच्छा, जी, ये बड़ी अब तक वो असासे मैंने देखे नहीं है, वो भी देखते हैं कि आइंदा हफ्ते तक सामने आते हैं या नहीं आते। अपने और अपने खानदान के असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करनी है और इन्होंने सरकारी गजट में शाया होना है। अब मसला ये है कि क्या पंजाब की हुकूमत निगरानी के इस तय करदा और बड़े महदूद से दायरा कार के अंदर काम कर रही है या बाहर काम कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको नजरें रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात निगरानों के दिल में मुस्तकिल हो जाने की ख्वाहिशात का अलाव भड़कते देर नहीं लगती। निगरान काबीना को इन तमाम बातों पर गौर करना होगा। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, जिसका आज आखिरी रोज़ था, और अहम खबर यह है कि ये मुज़ाकरात तय पा गए हैं। जो इस वक्त हमारी मौशी सूरत हाल है, उस सूरत हाल में हमारे लिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या क्या शराइत मज़ीद IMF की जानिब से पेश की गई हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आमिर सियाल जो कि वज़ारत ख़ज़ाना के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां IMF वक्त के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। आमिर, बताइएगा, कुछ शराइत तो पहले से ही सामने आ चुकी हैं, मज़ीद और कौन कौन सी शराइत हैं, कोई शराइत सामने आई हैं? देखें, जो IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उनमें बुनियादी तौर पे 3 शराइत थी कि पाकिस्तान अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाए, पाकिस्तान जो है सब्सिडीज़ को कम करे, और जो पावर सेक्टर है
اور جو گیس کا سیکٹر ہے اس میں اصلاحات کرے اور جتنی بجلی کی پیداواری لاگت ہے وہ وصول کیا جائے. اس کے لیے ٹیرف بڑھنا تھا تو اس پہ گورنمنٹ نے ایگری کر لیا کہ بجلی کا ٹیرف بڑھایا جائے گا. اس پہ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہوگی کہ غریب لوگوں کو جو ہے سبسڈی دی جائے, لیکن آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ٹارگیٹڈ کیا جائے. اس کے علاوہ ٹیکس کلیکشن جو تھی اس پہ آئی ایم ایف کا موقف یہ تھا کہ بہت زیادہ سبسڈیز دی جاتی ہیں, کئی سیکٹرز کو فیور دیا جاتا ہے, اس کو ختم کیا جائے اور ٹیکس کلیکشن جو ہے اور خاص طور پہ امیروں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے. اس پہ بھی گورنمنٹ نے ایگری کیا ہے. پھر آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے, اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کیا جائے. اس پہ بھی جو شرائط ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے ایگری کر لی ہیں, اور وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کے وفد آنے سے پہلے کہا تھا کہ جتنی شرائط آئی ایم ایف کی ہیں, حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ان سے ایگری کرنا پڑے گا. اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جو مطالبات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا منی بجٹ کوئی آ جائے گا فوراً ہی؟ جی وہ آئی ایم ایف کی جو شرط تھی اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو رواں مالی سال جو بجٹ خسارہ تھا, جو اہداف طے کیے گئے تھے وہ اس سے زیادہ ہوگا, اس کے لیے آپ کو نئے ٹیکس پیئرز لینے پڑیں گے. اس پہ گورنمنٹ نے ایگری کیا تھا. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ زیادہ ٹیکس نئے ٹیکس لگائیں. اس پہ گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ ہم کچھ ٹیکسوں کی شرح میں تبدیلی کر لیتے ہیں اور لیوی کو بڑھا دیتے ہیں, اس سے یہ خسارہ پورا ہو جائے گا. نئے ٹیکسز جو ہے آئندہ مالی سال سے لگائے جائیں گے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو جو ہے پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے, اس پہ کافی جو ہے کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ اگلے مالی سال تک حکومت جو ہے لے کے جانا چاہتی تھی. تو اس پہ لگتا ہے کہ اب اتفاق ہو گیا, نئے ٹیکسز تو نہیں لگیں گے لیکن ٹیکسوں کی شرح میں تبدیلی کی جائے گی, اور اس سے جو ہے گورنمنٹ کو کافی ریلیف مل جائے گا اور بجٹ خسارہ جو ہے وہ ہدف کے اندر رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عامر صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب, ہماری مجبوری تھی اس قرض پروگرام کی بحالی, ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے اب ہم؟ ڈیفالٹ سے تو ڈیفینیٹلی بچ جائیں گے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب فیٹف سے ہم نکلے تھے نا, تو اس وقت میں نے بہت سارے پرائیویٹلی لوگوں سے میں کہتا تھا کہ فیٹف سے نکلنا ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ جب ہم فیٹف سے نکلیں گے تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوں گے, اور جیسے ہی وہ وزیر خزانہ ہوں گے پاکستان کے اندر فورن ایکسچینج کی 2 مارکیٹس وجود میں آ جائیں گی, ایک تو فارمل اور ایک انفارمل جسے بلیک مارکیٹ کہا جاتا ہے, اور منی لانڈرنگ ایک دم بڑھ جائے گی, کیونکہ ان کی پالیسیوں کا منطقی نتیجہ یہ ہونا تھا. اور فیٹف کی دوربین جب تک ہم پہ فکس تھی, ہمارا بینکنگ سسٹم بہت اچھا چل رہا تھا اور ہم بہت بہتر ہو رہے تھے. لیکن ماشاءاللہ جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب رجس پڑھتے ہوئے تشریف لائے, اس کے بعد ہمارے ہاں 2 مارکیٹیں وجود میں آ گئیں, ایک بلیک اور ایک فارمل مارکیٹ, اور اس کے ساتھ یہ ان کی پالیسی کا منطقی نتیجہ تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں ایک معاشیات کے ایک بالکل طالب علم کے طور پہ کہ جو آئی ایم ایف جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کو من و ان مان لینا چاہیے. اس لیے نہیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے, ورنہ ہم تباہ و برباد ہونے میں, ہم نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور پاکستان کی معیشت جن نالائکوں کے ہاتھ میں ہے, ان سے کچھ نہیں ہونے والا. ان سے اگر آپ کو یہ توقع ہے نا کہ یہ سارے مل کے ایک دکان چلا لیں, میں آپ کو عرض کروں پوری وزارت خزانہ کو ایک فروٹ والی ریڑھی لگا کے دے دینا, یہ اس میں نقصان کر دیں گے. وہ 100 روپے کی ریڑھی میں 1000 روپے کا نقصان کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اکانومی کیا ہے, ملک کیسے آگے بڑھتے ہیں, اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ول ہے. تو لہٰذا ان لوگوں پہ معیشت چھوڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے اوپر اپنی معیشت چھوڑ دیں. کم از کم وہ ہمیں کچھ سکھائے گا, کم از کم ہمیں کچھ سیدھے راستے پہ چلائے گا. یہ جو ہم نے ٹیکس ویورز جو دیتے ہیں, میں آپ کو ان کی تفصیل بتاؤں تو بخدا نہ میری تاب, نہ میری مجال ہے, نہ چینل کی تاب ہے کہ وہ ٹیکس ویور کہاں کہاں جاتے ہیں, اور کس طرح غریب آدمی ماچس کی تیلی پہ بھی ٹیکس دیتا ہے, اور امیر آدمی کیسے وہ کرتا ہے. اس پروگرام کا ملبہ بھی تو غریبوں پر ہی گرے گا نا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو غریب پر گرانا نا ملبہ, یہ پاکستان چونکہ ایک ایلیٹ کیپچرڈ سٹیٹ ہے, یہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. اب ان بڑے لوگوں کو پے کروانا اس یہ حکومت پے کروائے گی, لہٰذا ملبہ تو گرے گا. یہ بھول جائیں کہ ملبہ نہیں گرے گا. لیکن اب آپ کے سامنے سوال ایک ہے, یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہاں سے تشریف لائے تھے؟ لندن سے. مشکل پڑی تو کہاں تشریف لے گئے؟ لندن. تو ان کے بھائی, ان کے تو لندن میں گھر بھی ہیں, ان کے تو بچے بھی باہر ہیں, ان کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ پہ. یہ ملک بچانے کی ذمہ داری آپ پہ اور مجھ پہ.
جن کے بچے بھی یہاں پہ ہیں، باہر جانے کا کوئی امکان نہیں، اور باہر پراپرٹی خریدنے کا تو ہماری اگلی نسل میں بھی شاید امکان ابھی سے خوار ہو رہے ہیں. ابھی صاحب پیٹرولیم مصنوعات کی ہم بات کریں، اگر قلت ہے پیٹرول کی، آپ باہر پیٹرول سٹیشنز پر دیکھیں کس طرح لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ پیٹرول اور ڈیزل کے لیے خوار ہوتے پھر رہے ہیں، جبکہ جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں 20 دن کا پیٹرول اور 29 دن کا ڈیزل موجود ہے. ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، 21 FIRs بھی درج کی ہیں، متعدد پمپس کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں، جبکہ 2 کو سیل بھی کیا گیا ہے. ذخیرہ کرنے والے پمپ مالکان اگر باز نہ آئے تو ان کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے جائیں گے. 20 دن کا پیٹرول ہے، 29 دن کا ڈیزل ہے، تو ملک کا کوئی پمپ ڈرائی نہیں ہوگا. 900 کے قریب مختلف جگہوں پہ انسپیکشنز کی گئیں. 6 جو پیٹرول پمپ ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے. 5,53,000 روپے پریسائزلی جرمانہ کر دیا گیا ہے. 21 FIR تقریباً کٹی ہیں اور 1 پیٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے. کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کے پاس تیل ہو اور وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہو تو قانون اپنا راستہ لے گا. یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو پورے ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جب بین الاقوامی سطح پہ ان کو ونڈ فال نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کچھ بنا لیں گے عوام کو ایکسپلائٹ کر کے 3 دن میں یا 5 دن میں، یہ معاملہ ہم حتمی طور پہ ختم کریں گے. لیکن اس تنبیہ کے باوجود حکومت ابھی تک خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں کر سکی اور صورتحال جوں کی توں ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ملک کے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندوں نے جو شہریوں سے بات چیت کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں. کیا کہنا ہے جی، ہم تو بہت دیر سے پس رہے ہیں، ہمارا تو کام ہے پسنا. اصولی طور پہ تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے اگر ان کے بس کی بات نہیں ہے تو. میڈم اب دیکھیں پیسوں سے چیز نہیں مل رہی. جب صبح آیا ہوں تو ویسے دھکیل کے آدھے رستے آیا ہوں، پیٹرول نہیں مل رہا تھا. میں آیا ہوں پیٹرول ڈلوانے، وہ کہہ رہے ہیں جی 200 سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے. اگر ہم لوگوں نے جانا ہے کہیں دور تو ہم کہاں سے تیل لیں گے؟ حکومت کی پالیسی بڑی غلط ہے. ہماری تو مجبوری ہے کہ پیٹرول ڈلوانا ہم نے. 8 پمپ پھر کے آ گئے ہیں. 8 پمپ والے نے تیل نہیں دیتا. ایک تے کھلوتے ہیں وہ اپنی مرضی نال تیل دے رہے ہیں. پیٹرول آپ کو پتہ ہی ہے یہ ایک نا وبیلا سا مچایا ہوا ہے ان لوگوں نے. میں کل ہی جنوبی پنجاب سے ہو کے آؤں، ادھر تو لوگ در بدر ہوئے ہیں پیٹرول کی وجہ سے، مل ہی نہیں رہا. بہت مشکل پیش آ رہی ہے. جہاں بھی جاتے ہیں وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. تیل جو اسٹور کر لیا ہے تاکہ 1-2 دن یا 2-4 گھنٹے میں اور زیادہ مہنگا ہو، زیادہ پروفٹ کما سکے. پیٹرول کے بارے کیا بولے، آئے دن نیا عذاب، نیا ایٹم بم عوام پہ پھینکا ہوتا ہے. کچھ نہیں بول سکتے، ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. ملک کے حالات بہت خراب ہوئے نے تیل دی وجہ تو. سارے کسان بہت پریشان نے. ادھر کنکاں پیان والی نے، تیل لبدا کوئی نہیں. بھائی جان بلیک میل کر رہے ہیں پیٹرول مافیا والے. پیٹرول ان کے پاس موجود ہے لیکن جان بوجھ کے مہنگا دے رہے ہیں. یہ مصنوعی قلت جنہوں نے خود ہی پیدا کی ہوئی ہے. کوئی دے رہا ہے تو وہ 100 روپے کا، 150 روپے کا، یا کوئی دے رہا ہے تو وہ 300 روپے لیٹر بھی دے رہے ہیں. کسی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں مل رہا ہے تو انہوں نے مصنوعی قلت پیدا کی ہوئی ہے. تو انتظامیہ کہاں ہے؟ انتظامیہ ادھر جاتے ہیں پیٹرول لینے، 300 روپے دے دیتے ہیں، 350 دے دیتے ہیں. رش پڑا ہوا ہے پمپ پہ. 3 دن سے پیٹرول مل نہیں رہا اور اوپر سے جب ملتا ہے دیکھیں اتنی بڑی لینے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا ہم پیچھے ان کے کھڑے ہیں. 4-5 پمپوں سے آئے ہیں، کوئی پیٹرول نہیں مل رہا. بہت تنگ ہے، مہنگا ہونے کے باوجود بھی ہمیں پیٹرول نہیں مل رہا. ایکسٹرا پیسے دے کے پیٹرول نہیں مل رہا. رات میں پیٹرول لینے گیا ہوں تو سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول دے رہے ہیں، میرے بائک میں پیٹرول نہیں دیا انہوں نے. اس قدر بحران ہے کہ 10 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. صبح سے ہم اس لائن پہ لگے ہوئے ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. تو مختلف شہروں کی صورتحال آپ نے دیکھی. اسی صورتحال پر بات کریں گے. آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین طارق وزیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب، پیٹرول کی یہ قلت کیوں ہے؟ دیکھیں میڈم، تھوڑا سا آپ کو سیناریو بتا دوں. اگر ہم آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی امپورٹ اور ان کا سٹاک دیکھیں تو مور دین 21 ڈیز ان کے پاس سٹاک اویلیبل ہے. اچھا، سپلائیز اویلیبل ہیں اور ہر پمپ پہ جا رہی ہے. یہ ایک پینک ہے صرف اس وجہ سے کہ میں بھی پرائس میں انکریز آئے گا. اس وجہ سے بہت سارے کچھ لوگ ہولڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسٹ ایک پینک ہے. ادروائز نہ ہمارے یہاں شارٹیج ہے، نہ ہونی ہے، نہ ہونے والی ہے. لیکن ایسی سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو بر وقت پرائسز میں انکریز کر دینا چاہیے تاکہ یہ صورتحال پیش ہی نہ آئے؟ دیکھیں سر، یہ ایک سسٹم ہے. ہر 15 دن کے بعد پرائس بڑھنی ہے اور پرائس کا ایک فارمولا ہے کہ آپ نے 15 دن کا
फ्लैट्स की एवरेज लेनी है, डॉलर वेरिएशन लेके उसके मुताबिक हर 15 दिन के बाद प्राइस बढ़नी है, ठीक है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि गवर्नमेंट इस बार इसको बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती, किसी एडजस्ट कर लेती है। अदरवाइज ये जस्ट एक पैनिक है, ना तो कोई स्टॉक में कमी है ना सप्लाई में कमी है, जस्ट एक पैनिक की वजह से ये कुछ पंपों पे कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत शॉर्टेज है। अदरवाइज आज हमने लाहौर में विजिट किया है, मोस्टली 90% पंप्स आर वर्किंग और वहाँ किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह लाहौर से बाहर डीजल की कमी की शिकायत आ रही हैं, पेट्रोल की शिकायत सामने आ रही हैं। आजकल अगर आप देखें तो कोई भी क्रॉप सीजन नहीं है, डीजल तो वैसे भी अवेलेबल है, जितना चाहे मिल जाता है। थोड़ा बहुत सुपर में पीएमजी में इशू आ रहा है, वो भी जस्ट पैनिक होने की वजह से, अदरवाइज किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। अच्छा, ये जो होर्डिंग है ये कौन कर रहा है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं या खुद पेट्रोल पंप वाले इंडिविजुअली करते हैं? देखिए सर, इसमें अगर कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं करती, वो तो अपने पंप्स को सप्लाई करती है। हम ये भी नहीं कहते सब लोग करते हैं, 5-10% लोग होते हैं जो ये पब्लिक में से भी हो सकते हैं, पंप से भी हो, लेकिन जस्ट 5 से 10%, अदरवाइज तो कहीं भी होर्डिंग नहीं हो रही। लेकिन ये 5 से 10% का असर जो है वो तो फिर बाकी 90% पे भी आपको पता है कि मार्केट में आ जाता है। जब एक तासुर पैदा हो जाए कि 2-4% चीज कम है तो सब लोग भाग पड़ते हैं। सर यही एक पैनिक है जिसे आप कह सकते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ किसी किस्म की शॉर्टेज या नहीं है, सप्लाईज अवेलेबल है। एलसीज खुलने की भी तो बात हो रही है तारिक साहब, एलसीज खुलने की भी तो बात हो रही है कि एलसीज में डिले आ रहा है। सर वो एक सेपरेट टॉपिक है, एलसीज में डिले भी आ रहा है, लेकिन एलसीज डिले होने के बावजूद भी आपका 21 दिन का स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, आज 9 तारीख है, तो इसका मतलब है 21 दिन बाद जब हम देखेंगे कि यानी 2 मार्च होगी शायद, तो 2 मार्च तक हमारे पास पेट्रोल मौजूद है। अब ये बताइए कि इस दौरान जो है वो पेट्रोल हमारे पास जो आ रहा है उसके लिए भी तो एलसीज की जरूरत है ना? सर मैं आपको एक बात, ये ऑलरेडी एक साइकिल है कि हर कंपनी ने 21 दिन का स्टॉक मेंटेन करता जी है, बिल्कुल, और उसमें मोस्टली 90% 21 दिन का स्टॉक मेंटेन करके चल रही होती हैं, ठीक है। एलसीज का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, एलसीज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर आता है, लेकिन ऑयल की एलसीज खुलती हैं और इंशाल्लाह स्टॉक भी आ रहा है और वाफर मिकदार में अवेलेबल भी है। यानी इस वक्त कोई एलसी खोलने में पेट्रोल की हद तक, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हद तक कोई मसला नहीं। सर देखें, कुछ कंपनीज को प्रॉब्लम आता भी है, लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से इजाजत है कि पेट्रोलियम की एलसी नहीं रुकती और वो मोस्टली ओपन हो रही है। अच्छा, और ये भी बता दें, आपने कहा कि सिर्फ एक पैनिक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन ये पैनिक क्रिएट कर रहा है? सर देखिए ना, जब आप ये सोचेंगे कि प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, जस्ट इस अंदेशे पे आप उसको ज्यादा बाइंग करना शुरू कर दें। एक पंप जो डेली 10,000 लीटर सेल कर रहा है, आज वो 25,000 लीटर मांग रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ये पैनिक की वजह से थोड़ी सेलें बढ़ जाती हैं, अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक वजीर अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वाकई ये पैनिक की वजह से सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम पैनिक होता है इसमें, वरना पहले माजी में तो मिसमैनेजमेंट भी होती रही है। इस दफा वो कुछ सूरत हाल ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही। मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ, ये बात जरूर है कि ज़ाहिर है तारिक वज़ीर अली साहब ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन के नुमाइंदे, तो उन्हें तो यही करना है। देखिए हमारे यहाँ होता ही है कि जो बिलखुसूस छोटी कंपनीज है ना, एक तो बड़ी कंपनीज के पास ये मार्जिन नहीं होता, उनके ऊपर सबकी नजरें होती हैं कि वो कोई मैनिपुलेशन कर सकें। लेकिन जो रिसेंटली छोटी कंपनीज वजूद में आई हैं, उनके पास कई तरह के प्रॉब्लम है। एक तो यह है कि बाज़ के पास तो अपना स्टोरेज भी नहीं है, यानी 21 दिन के स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, उन्होंने अगर 21 दिन का स्टोरेज रखा हुआ है तो वो महदूद पेट्रोल पंपों के लिए रखा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हुआ यह है कि 21 दिन का स्टोरेज अगर 10 पेट्रोल पंपों के लिए काफ़ी था, उन्होंने तो 21 बना लिए। अच्छा, हाँ। अब फिर तीसरी बात यह है कि बाज़ कंपनीज जो हैं वो एलसी, इधर आपने देखिए जब एक इकोनॉमिक साइकिल जो अब आप उसको रोकते मुतासिर करते हैं तो उसके असरात क्या होते हैं। अब कई कंपनीज इस बात का फायदा उठाएंगी कि जनाब हमारी तो एलसीज नहीं खुल रही थी, वो हम तो इस वजह से प्रॉब्लम में आ गए थे, हम तो इस वजह से प्रॉब्लम में आ गए थे। वो क्या होगा कि वो या तो अभी तेल खरीदेंगी या उन्होंने पहले खरीदा होगा, डिलीवरी वो उस वक्त रखवाएंगी कि जब वो तेल की प्राइसेस बढ़ चुकी है, तो गोया वो जो टाइम है वो समंदर में गुजर जाएगा।
समंदर में सफर करते हुए गुजर जाएगा, या फिर सड़क से उनके टैंक्स तक पहुंचते हुए गुजर जाएगा। तो लिहाजा इस तरह की उस्तादियां वो की जाती हैं, और मेरा ख्याल है कि बिजनेस में शायद सारे बिजनेसमैन ये करते हैं। पेट्रोल पंप मालिकान भी ऐसा करते हैं। पेट्रोल पंप मालिकान जाहिर डेफिनेटली, देखिए अगर आपको नजर आ रहा है, आपको और मुझे भी नजर आ रहा है कि IMF के साथ मुआहदा हुआ है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी है, तो जिसकी 10,000 की कैपेसिटी है वो तो करेगा ना कि मैं अगर एक गाड़ी की बजाय आज 9 तारीख है, 15 तारीख को भरनी है, 15 तारीख को पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और वो एन मुमकिन है पहले बढ़ जाए। अच्छा, अगर 15 तारीख को बढ़ती हैं, मेरा एक पेट्रोल पंप है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि मैं आज ऑर्डर कर दूंगा, और ये करूंगा कि गाड़ी मेरी जो पेट्रोल लेके आएगी वो आए मेरे पास 4 दिन बाद या 6 दिन बाद, और जब मेरी गाड़ी मेरे पास डाउन हो रहा होगा तो उस वक्त मैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी। तो देखिए देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये बिजनेस है, तो लिहाजा हुकूमत का काम ये होता है कि आप उस बिजनेस को बिल्कुल सीधा सीधा रखें। ये जो 15 दिन का एक वक्त में, तो पेट्रोल की प्राइसेस साल में एक दफा, जब हम छोटे थे तो पेट्रोल की प्राइस साल में एक दफा महीने बाद भी होती थी, फिर महीने बाद होती, फिर 15 दिन बाद होती नहीं। मेरा ख्याल ये है कि इस सफ़र को मज़ीद कम कर देना चाहिए, और 15 दिन की बजाय अगर, क्योंकि अब कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गई, मामलात बहुत अच्छे हो गए, यानी हमारी हुकूमत के नहीं, डेवलपमेंट के पूरी दुनिया में, तो लिहाजा अब हमें करना ये चाहिए कि हम पेट्रोल की प्राइसेस को ग्रेजुअली, उसकी जो तकर्रुर है वो कम से कम उसके लिए अरसा करते जाए। वो एक हफ्ता मेरा ख्याल है कि बहुत ही मुनासिब रास्ता है। अब सिंपल तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वैसे तो आप कहते हैं जी ये भी देखनी है, ये भी देखनी है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपने एक क्लिक करना है, आपको पता चल जाना है कि प्राइस क्या होगी, ये नहीं पिछले हफ्ते कौन सी प्राइस है और अगले हफ्ते क्या हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते में कर दें तो आप इसको ज्यादा एफिशिएंट मार्केट हो जाएगी हमारी, और फिर ये पैनिक भी क्रिएट नहीं क्रिएट। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने